नाज़रीन 48 घंटे पहले एक हिस्टोरिक मीटिंग जो है वो तेहरान में होती है, जिसमें चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया एक ट्रायलैटरल मीटिंग करते हैं और इसमें दो चीजें तय की जाती हैं। एक ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो सुलह हो चुकी है उसको अब मजीद बल्कि एक्सपैंड किया जाएगा और उस एग्रीमेंट को किसी सूरत टूटने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तीनों मुल्क आपस में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन ये खबर सामने आती है कि ताइवान जो है उसने खुफिया दौरा किया है इजराइल का, ठीक है। और अब क्या खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गल्फ का अहम तरीन दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें होने वाला एक एक दौरा वो एक खास तनाजुर के अंदर हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन यह है कि अक्टूबर 7 के बाद यह पहला दौरा है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गल्फ का करने जा रहे हैं। टॉप डिप्लोमेट चाइना के उनके फॉरेन मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली पिछले वीक जो है वो मॉस्को के अंदर मौजूद थे और वहां पर हाई लेवल की स्ट्रेटेजिक टॉक्स जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कर रहे थे। अब वो गल्फ पहुंचे हैं और यहां पर वो बड़े अहम मुआहदे करने जा रहे हैं। और टाइम देखिए कौन सा है, जब मिडिल ईस्ट मजबूर हो चुका है वेस्ट की, अमेरिका की मुसलसल जंगों की वजह से और इजराइल की मुसलसल एक्सपेंशन की वजह से कि वो अब दूसरी तरफ भी शिफ्ट करे, ठीक है ना। वो सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डाले और वेस्ट से वो थोड़ा सा जो डिपेंडेंस है वो कम करे और दूसरी ताकतों की तरफ जब वो शिफ्ट हो, तो एक ऐसे टाइम के अंदर ये दौरा होने जा रहा है। और अक्टूबर 7 के बाद ये पहला दौरा है। इसमें वो कौन से मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, इसमें क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, सबसे बढ़कर इसमें डी डॉलराइजेशन भी डिस्कस हो रही है। अब सऊदी अरेबिया इस बात को कंसीडर कर रहा है कि वो डॉलर के अलावा भी ऑयल बेचने के लिए तैयार है। तो चाइना जो है इस दौरे के अंदर डी डॉलराइजेशन को भी डिस्कस करने जा रहा है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक अहम तरीन हिस्सा है डी डॉलराइजेशन जो है। अच्छा, दूसरी तरफ इजराइल और चाइना आमने सामने आते चले जा रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलसल चाइना को प्रवोक कर रहा है। अभी ताइवान का जो खुफिया दौरा हुआ है ये तो चाइना की रेड लाइन जो है वो उसको क्रॉस करने वाली बात है। और अब एक और खबर सामने आ रही है, इजराइल कुछ मुल्कों के साथ एक ऐसा अलायंस बना रहा है अमेरिका की सुपरविजन के अंदर कि जिसमें चाइना की जो रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जाए। इजराइल ये काम कर रहा है, इजराइल मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अलायंस बना रहा है अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर। तो ये एक और कन्फ्रंटेशन है जो चाइना के खिलाफ इजराइल की सामने आ रही है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन से मुल्क है और किस तरह का ये अलायंस बन रहा है। दूसरी बात यह है कि लेबनान पर कुछ ही देर पहले बहुत बड़े हमले इजराइल की जानिब से किए गए, बड़े हॉरिफिक लेवल के एक्सप्लोजन्स वहां पर सुने गए हैं और बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। और क्योंकि देखिए लेबनीज जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल अपने स्टूपिड बिहेवियर की वजह से इजराइल को रोकने में नाकाम है, ठीक है। अगर वो सही डायरेक्शन लेगी तो ही वो रास्ता है कि इजराइल को रोका जा सकता है। ये जो बिहेवियर इस वक्त उनका है इसमें तो वो उल्टा तुर्की को भी नाराज कर रहे हैं और वो तुर्की और बाकी मुल्क जो वो ईरान पहुंच रहे हैं और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ईरान के साथ भी हर्जा सराई इस वक्त कर रही है। जब सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, इख्तलाफात को भुला रहे हैं, तो लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ईरान और बाकी मुल्कों के साथ भी अपने ताल्लुकात को सबोटाज कर रही है। अच्छा, इसी दरमियान जब वो गजा की सूरत हाल नाज़रीन बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। इससे पहले स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया और इस वक्त विंटर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त शदीद बारिशें गजा में हुई हैं, साथ तूफान है और इसके नतीजे में क्या हुआ है कि टेंट्स जो है वो उखड़ गए हैं और टेंट्स के अंदर पानी भर गया है, उखड़ गए हैं और जो डैमेज बिल्डिंग्स मौजूद थी जिसके अंदर फलस्तीनियों ने शेल्टर लिया हुआ था, वो डैमेज बिल्डिंग्स जो हैं वो फलस्तीनियों के ऊपर कोलैप्स कर गई हैं। बहुत सारे घर कोलैप्स हुए हैं, बहुत सारी जो मिसाल का जो दीवारें खड़ी हुई हैं वो कोलैप्स की हैं और उसके नीचे दबकर फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ये बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। और देखिए कितना ये अजीब लगता है कि एक जुल्म है जो आपके सामने रोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा बम था वो गिरा और सारे फलस्तीनी जो वो उसमें शहीद हो गए, ऐसा नहीं है। ये रोज है, 50 मारे जा रहे हैं, 100 मारे जा रहे हैं। फिर आप देखिए ये इतना सिस्टमैटिक है कि उसमें इजराइल को खुली छूट है, वो स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल कर ले, वो विंटर को एज अ वेपन इस्तेमाल कर ले। पहले आप देखिए शदीद गर्मी और ऊपर से गिरते हुए बम, अब शदीद सर्दी और खाना नहीं और टेंट्स नहीं है। यानी इजराइल वहां पर टेंट्स भेजने से भी डरता है।
تو فلسطینیوں کی نسل کشی ہر طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہوئے کی جا رہی ہے، بیماریوں کو استعمال کرتے ہوئے، ویدرز کو استعمال کرتے ہوئے، اور علاج ان کو نہ دے کر، یہ سارے ٹولز ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سینٹر آف دا ورلڈ ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا علاقہ جو ان دا سینٹر آف دی ورلڈ ہے اور پوری دنیا کی نظریں بھی اس پر ہیں، لیکن روز یہ ہو رہا ہے اور پوری امپینٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کرائسس ہے انسانی تاریخ کا، اس سے بڑا کرائسس انسانی تاریخ کا ہو نہیں سکتا ہے۔ وائی؟ کیونکہ یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے اور روز ہو رہا ہے۔ ایٹم بم گر گیا، بہت افسوسناک واقعہ تھا، ویسے بھی ٹریجڈیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بم گرا نا یہاں پر تو روز، اور آج کی دنیا میں روز یہ ہو رہا ہے، روز انفولڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ عرب لیگ کا سب سے بڑا فیلئر ہے، یہ OIC کا سب سے بڑا فیلئر ہے، ان کی زوال اور پستی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ ان کے پلے کخ بھی نہیں ہے کہ یہ غزہ کا محاصرہ نہیں توڑوا سکے، چھوٹے سے غزہ کا محاصرہ یہ اسرائیل سے نہیں توڑوا سکے۔ اس سے بڑا ان کا کوئی فیلئر ہو سکتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز، اور پھر دیکھیے اب مڈل ایسٹ وہ ہے جہاں پر بیٹھ کر دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے فیصلے یہ بیٹھ کر رہے ہیں، اور اس غزہ کا یہ محاصرہ نہیں توڑوا سکے۔ اسرائیل روز اور وہاں پر اپنی پوری استشنا کے ساتھ اپنے ہر طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس نے دنیا کے تمام رولز کو بریک کر دیا، سٹارویشن کو بھی اس نے ایز اے ویپن استعمال کیا، اور معاہدے میں لکھا گیا کہ اتنی ایڈ جائے گی، اتنی نہیں جائے گی، یعنی ایسا معاہدہ بھی مان لیا گیا، اور پھر وہ ایڈ اندر نہیں گئی، تو شیلٹرز اندر نہیں جانے دیے جا رہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال، اور فلسطینی جو ہے وہ عربز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عربز ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایران تو بھڑ گیا نا اسرائیل سے، ایران نے تو جنگ لڑی ہے اسرائیل سے، تو عربز نے کیا کیا ہے؟ تو اس وقت فلسطینی بڑی امید کے ساتھ عربز کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی امیدیں بہت کم ہیں، ان کو اس بات کا بہت ڈاؤٹ ہے کہ یہ ان کے لیے کیا کر سکیں گے۔ یعنی عرب سے بڑھ کر ترکی اور ایران زیادہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سراؤنڈڈ بائی عربز، فلسطینی سراؤنڈڈ بائی عربز، پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا، اوپر سے جارڈن کی لیڈرشپ نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روکے۔ تو یعنی باقی ساری باتیں ایک طرف، غزہ میں فلسطینیوں کی حالت نہیں بدلی ہے، جینوسائیڈ جاری ہے، جنگی جرائم ہو رہے ہیں، کبھی سٹارویشن کو ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے، اب موسم کو ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب کون دے گا، اور اس سب کا پھر نتیجہ جو وہ اوورال کیا نکلے گا؟ تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، چائنا کا دورہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے، اس نے اتنا بڑا کیوس کریٹ کر دیا ہے کہ اب اتنے بڑے کیوس کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب معاملات اس سطح پر چلے گئے ہیں کہ اتنی زیادہ خرابی کر دیا ہے اس ویسٹرن ورلڈ آرڈر نے، جس کو انسانیت، جمہوریت، فریڈم، سوورینٹی، ان ساری ویلیوز کے اوپر جب وہ بنایا گیا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جب انہوں نے چاہا اس کو توڑا، اس کی تمام ویلیوز کو انہوں نے ہمیشہ سے خود سے توڑا۔ تو دیکھیے یہ جو عراق کی جنگ ہے، یہ جو شام کی جنگ ہے، لیبیا، اور اس سے پہلے ویتنام، یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ مسئلے کو بڑھا رہی تھی اور ویسٹ کو اس کے آرڈر کو بہرحال کمزور کر رہی تھی، اور ایشوز پھر بڑھتے بڑھتے غزہ، یوکرین، ان جنگوں نے اب، اور پھر سوڈان کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، اور پھر افریقہ کے باقی کرائسس آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیے اب یہ اتنا بڑا خرابی دنیا میں، اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو گیا ہے، کیوس پیدا ہو گیا ہے کہ یہ والا جو فریم ورک ہے ورلڈ وار 2 کے بعد والا، یہ اب اس کو ریزالو نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بات رشیا اور چائنا جانتے ہیں کہ اب یہ اپنی میکسیمم لیمٹ کو پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں نا کب سے وہ رولز کو بریک کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے سے روکا جا سکے اور اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے، اس کی ویلیو آپ کے سامنے کیا رہ گئی ہے؟ سیکورٹی کاؤنسل، اس کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ اور یونائٹڈ نیشن کے 100 سے زیادہ لوگ غزہ کے اندر مارے گئے ہیں، اس یونائٹڈ نیشن کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ پھر نتنیاہو سے یونائٹڈ نیشن میں جا کر خطاب کر رہا ہے۔ لیکن سیکورٹی کاؤنسل کیا کر لیا اس نے؟ اور UN کے لوگ مارے گئے، UN کچھ نہیں کر سکا۔ اور پھر آپ سیکورٹی کاؤنسل کا سٹرکچر دیکھیے، یعنی ایک ویٹو امریکہ کا پوری دنیا پہ بھاری ہے۔ امریکہ از دا 1% آف دا ورلڈ، تو اگر اس کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو باقی ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، تو 1% جو فیصلہ کرے گا دنیا میں 99% آف دا ورلڈ کو وہ ماننا پڑے گا، افریقہ کو، ایشیا کو، ٹھیک ہے نا، ان سب کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ تو آج کے اس دور میں جب خرابی اتنی بڑھ گئی ہے
تو یہ فریم ورک بھی کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اب ایک نئے فریم ورک کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی یہ پچھلے کئی سالوں سے اس نئے سٹرکچر کی، نئے ورلڈ آرڈر کی تیاری کر رہے ہیں، ایک دن میں اور اوور دی نائٹ تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب وہ بہت زیادہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ دنیا کو لے کر جا سکے، کیونکہ ویسٹ اب بالکل فارغ ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ جو اس وقت دنیا میں آپ کو بڑے کرائسس نظر آتے ہیں، بڑی جنگیں ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی جو برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے بعد جو فیصلے کیے وہی تو ہے جس کی وجہ سے جنگیں جاری ہیں۔ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے فلسطین ہے، جو فرانس اور برطانیہ نے یہاں پر فیصلہ کیا آج آپ کے سامنے ہے، اس کا 100 سال ہو گیا وہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں آیا۔ تو یہ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں، جیسے آپ نے ٹرمپ کی بات دیکھی کہ یہ 3000 سال پرانا مسئلہ ہے، یہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ سینکڑوں سالہ پرانے مسئلے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سینکڑوں سالہ پرانے مسئلے نہیں ہیں۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو انہوں نے یہ سارا یہاں پر تماشا رچایا ہے، یہ ان کے پیدا کردہ کرائسس ہیں جن کو یہ 8 دہائیوں میں بھی حل نہیں کر سکے، اور اب بالکل یعنی کہ معاملات انتہا کو پہنچ گئے۔ آپ اسرائیل کی بدماشی دیکھیے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی یہ مزید جنگیں چھیڑ رہے ہیں، وینزویلا کی جنگ، ادھر ایران، ابھی تو مزید جنگیں یہ چھیڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اب چائنا، رشیا، اس کے اتحادی اس تناظر میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ فریم ورک ہے جس میں اب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے گا۔ اب چائنا جو ہے ناظرین وہ اکنامک انفلوئنس کے بعد اپنا پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کر رہا ہے، یعنی چائنا نے ابھی تک اپنے آپ کو ایز اے اکنامک پاور جو ہے اسٹیبلش کیا ہے۔ تو اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو چائنا کے پاس پولیٹیکل لیوریج تو نہیں ہے، پولیٹیکل انفلوئنس تو امریکہ کے پاس ابھی بھی، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ امریکہ کرتا ہے نا، امریکہ کے کوارڈینیشن اور مرضی کے ساتھ۔ تو چائنا کیا کر رہا ہے؟ اکنامک ڈومیننس کے بعد وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، یہ اس ڈائریکشن میں معاملات جب بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سارا مختصر ایک تناظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں اب یہ دورے ہو رہے ہیں۔ چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی جو اس سے پہلے گلف کے ساتھ جو انٹریکشن ہوئی تھی وہ 2022 میں ہوئی تھی، سپٹمبر 2022، اور وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ نیو یارک کے اندر، یو این سیشن کی سائیڈ لائن پر یہ ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا دورہ ہے، خاص کر اکتوبر 7 کے بعد یہ پہلا دورہ جو وہ کر رہے ہیں۔ China's long year to visit Gulf states and Jordan، کس لیے؟ To strengthen political ties۔ بھئی سعودی عربیہ کیا فیصلہ کرتا ہے، یو کیا کرتا ہے، باقی کیا کرتے ہیں؟ سیاسی انفلوئنس چائنا کے پاس نہیں ہے، سیاسی انفلوئنس امریکہ کے پاس ہے۔ تو چائنا اکنامک ڈومیننس کے بعد اب سیاسی جو اثر و رسوخ ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ فطری ایسے ہی ہوتا ہے۔ پہلے آپ ایک فرد کی بھی مثال لیجئے، پہلے وہ تھوڑے سے پیسے کماتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے نا، سیاستدانوں سے تعلقات، معاشرے میں اپنی تھوڑا سا انفلوئنس، ٹھیک ہے نا، میں کائنڈ آف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ پہلے معاشرے طور پر ہوتے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ جو وہ سیاسی اثر و رسوخ کا ہوتا ہے۔ تو یہ اکنامک ڈومیننس کے بعد اب چائنا سیاسی اثر و رسوخ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سو انرجی کوآپریشن، ڈپلومیٹک انفلوئنس اکراس دی گلف۔ اچھا اب اس میں آپ سنتے جائیے، 5 دن کا یہ دورہ ہوگا جس کا آغاز آج سے یو ای سے ہو رہا ہے، اور جس میں کنسالیڈیٹ کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا پولیٹیکل اور اکنامک فٹ پرنٹ کو اکراس دی گلف اینڈ وائڈر عرب ریجن۔ یہ صرف اس میں گلف نہیں ہے، یعنی پورے ریجن میں، دیکھیں گلف تو مرکز ہے نا، تو پورے ریجن میں اپنے انفلوئنس کو چائنا بڑھانے جا رہا ہے۔ سو ابوظہبی میں آج ان کی ملاقات ہوگی جو فارن منسٹر ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے ریاض کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر وہاں سے وہ جارڈن جائیں گے، جارڈن کے فارن منسٹر کی دعوت کے اوپر۔ اچھا جارڈن میں بھی چائنا کی بہت انویسٹمنٹس ہیں، ایئرپورٹس، روڈز، بہت زیادہ۔ اب جو جارڈن میں جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کو نظر آئے گا کہ چائنا کی بہت وہاں پر انویسٹمنٹس ہیں، ایئرپورٹس وہ بنا رہے ہیں، روڈز بنا رہے ہیں۔ عراق کے اندر چائنا کی بہت انویسٹمنٹس ہیں، اور مصر کے ساتھ تو اب پولیٹیکل اور سیکورٹی جو ریلیشنز ہیں وہ چائنا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو چائنا کی جو ڈسکشنز ہیں وہ بائی لیٹرل ہوں گی، ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوں گی، شیئرڈ جو کنسرنز ہیں، جو دونوں کے ایشوز ہیں، اور اسٹرینتھ کیا جائے گا جو پولیٹیکل ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، سیاسی اعتماد ہے اس کو، اور براڈننگ کوآپریشن جو ہے وہ یہ ڈسکس ہوگا۔ یہ دورہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے جب ریجنل ٹینشنز ہائی ہیں، اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے، جو اس کا ویٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایز ڈپلومیٹک ایکٹر
جو کہ ایک اسٹیبلٹی کروا سکتا ہے وداؤٹ ملٹری انوالومنٹ. یعنی چائنا ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی کریڈیبلٹی انکریز کر رہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو امن کروا سکتا ہے, اسٹیبلٹی کروا سکتا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت چائنا نے دیا ہے 2023 کا جو ایگریمنٹ اس نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. یہ بہت پرفاؤنڈ لیول کا ہے, آگے ساری عمارت اس معاہدے پر کھڑی ہونی ہے. یہ جو معاہدہ ہے یہ بہت اسٹریٹجک نوعیت کا معاہدہ ہے. یعنی چائنا نے جو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا فلسطین سے ہٹ کر, اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ایشو تھا سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ, اس میں صلح کروا دی. تو چائنا کی آگے جو عمارت کھڑی ہونی ہے ساری پولیٹیکل, اکنامک, سیکورٹی, ٹرسٹ کی, کوآپریشن کی, وہ اس معاہدے کے اوپر کھڑی ہونی ہے. چائنا نے یہ معاہدہ کروا کر یہ میسج دیا ہے کہ وہ ایک ایسا, اس کے پاس یہ لیوریج ہے, اس کے پاس یہ طاقت ہے, اس کے پاس یہ وزڈم ہے کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. تو وہ باقی اسٹیبلٹی کے فیکٹر کے طور پر بھی وہ منوا سکتا ہے اپنے آپ. چائنا کی گلف اسٹریٹجی کیا ہے؟ گلف جو ہے وہ چائنا کے لیے بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا ہے, خاص کر جو انرجی سیکورٹی ہے اس حوالے سے, کیونکہ چائنا کے لیے یہ ٹاپ سپلائر ہے آئل اور گیس کا, جس میں یو ای اور سعودی عربیہ یہ دو ٹاپ سپلائر ہیں چائنا کے لیے. تو ان کے ساتھ لانگ ٹرم سپلائی ایگریمنٹس بھی چائنا کے موجود ہیں. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو انرجی کا فلو ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے, کیونکہ جو ریجنل کانفلکٹس ہیں, ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو ایران کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ آ رہا تھا, اس میں ایران بھی نہیں چاہتا تھا, سعودی عربیہ بھی نہیں چاہتا تھا, یو اے نہیں چاہتا تھا, اور چائنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو. کیوں؟ کیونکہ ایران سے آئل چائنا جا رہا ہے, سعودی عربیہ اور یو اے سے آئل چائنا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا, ریجنل کانفلکٹس کی وجہ سے ایک جو آئل گیس سپلائی ہے وہ چائنا کو نہیں رکنی چاہیے. تو اوورآل جو گلوبل ڈسرپشن ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے, تو چائنا چاہتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم جو سپلائی ہے وہ جاری رہے. بیونڈ انرجی سے آگے بڑھ کر چائنا گلف کو دیکھتا ہے ایک سینٹرل ہب, کس کے لیے؟ فار ٹریڈ, لاجسٹکس, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. یہ لائن آپ یاد رکھیے گا, انڈر اٹس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر وہ سارا ٹریڈ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, لاجسٹکس, یہ سارا. اچھا جی, چائنیز فرم جو ہے وہ آلریڈی ہیویلی انوالوڈ ہو چکی ہیں. کس میں؟ بندرگاہوں کے اندر. بندرگاہوں میں جو پروجیکٹس ہیں, انڈسٹریل زونز ہیں. چائنا مڈل ایسٹ میں آگے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑھ رہا ہے. اور یہ دورہ یعنی چائنا موجود ہے نا, اب وہ بتا رہے ہیں بھی پورٹس میں موجود ہے, انڈسٹریل زونز میں ہے, ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں موجود ہے, ایشیا, افریقہ اور یورپ کو جو لنک کرنے والے روڈز ہیں اس کے اندر انوالو ہے, جو روٹس ہیں. کس کو؟ ایشیا, افریقہ اور یورپ, تینوں کو کنیکٹ کر رہا ہے چائنا. تو یہاں چائنا موجود ہے. تو یہ جو دورہ اب ہونے جا رہا ہے, اس طرح کے مزید دورے ہو سکتا ہے چائنا کے پریزیڈنٹ بھی دورہ کریں, تو وہ کیا ہوگا؟ پولیٹیکل لیول کے اوپر, یعنی اور کھل کر چائنا مڈل ایسٹ میں اپنے قدم جما رہا ہے. یہ اب کیونکہ چائنا میدان میں آ چکا ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ایشیا, افریقہ اور یورپ کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے, بندرگاہوں میں ہے, انڈسٹریل زون میں ہے, ٹرانسپورٹ میں ہے, روڈز میں ہے, آپ کے انفراسٹرکچر کے سارے پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں, ایئرپورٹس وہ بنا رہے ہیں, انرجی میں وہ انوالو ہیں. سب سے زیادہ آئل امریکہ خرید رہا ہے سعودی عربیہ اور یو اے سے نہیں, چائنا خرید رہا ہے, ٹاپ سپلائر ہے وہ چائنا کے لیے. تو اس کے علاوہ جو گلف کا سوورن ویلتھ فنڈ ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ اپنی بڑھا رہا ہے چائنا کے اندر. کہاں پر؟ ان کی مینوفیکچرنگ میں, ان کی ٹیکنالوجی میں, اور ان کی الیکٹرک وہیکل سیکٹر کے اندر. گلف بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر بڑھا, یعنی گراؤنڈ ورک بہت ہو چکا ہے, بنیادیں مضبوط چائنا نے کافی کر لی ہیں, ہر جگہ وہ موجود ہے. اب وہ ذرا اور کھل کر سامنے آ رہا ہے. تو اس میں جو فائنینشل کوآپریشن ہے وہ بھی پرومیننٹلی اس کا حصہ ہے اس دورے کا. اب یہ لائن سنیے گا, یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر. چائنا انکریج کر رہا ہے گلف کو کہ وہ نان ڈالر ٹریڈ سیٹلمنٹس کرے, ڈالر سے ہٹ کر ٹریڈ کرے, ڈالر سے ہٹ کر آئل بیچے. یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 70s میں اگر سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہ کرتا کہ ہم ڈالر میں ہی آئل بیچیں گے, یہ ڈالر تب کا کولیپس ہو گیا ہوتا. تو گلف کی بڑی اہمیت ہے. تو چائنا کیا کر رہا ہے کہ نان ڈالر ٹریڈ سیٹلمنٹس ہمارے ساتھ کریں. اور یوان ڈومینیٹڈ جو ان کی کرنسی ہے, انرجی ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے یوان کے اندر جو ہے, اور سعودی عربیہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب ڈالر کے بغیر ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. دنیا بدل رہی ہے نا. سو ایک یہ براڈر ایفرٹ ہے چائنا کی کہ وہ امریکہ
کا جو فائنینشل پریشر ہے اور اس کی جو ڈومیننس ہے کہ جیسے وہ سینکشنز رجیم کو کنٹرول کرتا ہے تو اس طاقت کو کم کیا جا سکے. پھر جب ڈالر ہی نہیں ہے تو پھر سینکشنز تو فارغ پہلے بھی ہو چکی ہیں, تو باقی انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ باقی کرنسیز میں ہوں گی. تو یہ جو پروگرس ہے یہ گریجول ہے, یعنی اوور دی نائٹ تو ظاہر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ گریجول پروسیس جاری ہے. گلف پارٹنرز آر سین ایز دا کی ٹو دس لانگ ٹرم اسٹریٹجی. چائنا کی اس لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا جو ون آف دا کارنر سٹون ہے وہ گلف ہے کہ نان ڈالر ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن اس کا کارنر سٹون اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں گلف کا ایک کردار ہے. اسی کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اور چائنا نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس. ہم یہاں جنگیں کروانے کے لیے نہیں آ رہے, ہم یہاں پر لڑوا کر اسلحہ بیچ کر فائدہ کمانے کے لیے نہیں آ رہے, ہم تو یہاں پر صلح کروانے آ رہے ہیں, امن کروانے آ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کو جس امن کی تلاش ہے وہ چائنا دے سکتا ہے, اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ویسٹرن آرڈر نے کیا دیا ہے, ویسٹرن بیسز نے ریجن کو کیا دیا ہے, تو چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے صلح کرے. اس دشمنی میں 40 سالہ اس دشمنی میں کتنے ملکوں میں جنگیں ہوئی ہیں, لاکھوں لوگ جانوں سے گئے ہیں, اور ویسٹ نے اپنا خوب اسلحہ بیچا ہے اس سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں. تو اس کو چائنا نے ریزالو کروا دیا. تو چائنا نے ثابت کیا کہ ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس ہیں اور ہم باقی ایشوز بھی حل کروا سکتے ہیں. سو ایٹ دا ٹائم وین یو ایس کریڈیبلٹی, جب امریکہ, کس ٹائم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جب امریکہ کی کریڈیبلٹی ہیز بین ڈیمیجڈ بائی آن گوئنگ وارز ان دا ریجن, جب امریکہ کی مسلسل جنگوں کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو چکی ہے, تو چائنا اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. اچھا, یہاں پر ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے کیونکہ امریکہ کی بیسز ہیں, امریکہ کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ ابھی اس میں بہت سارا کام ہونا باقی ہے, لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ معاملات کس ڈائریکشن میں جانے. سو یہ بڑا ہسٹورک بات. اچھا, اب اسرائیل اور چائنا آمنے سامنے آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, کیونکہ تائیوان میں اسرائیل موجود ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے جو پیجرز اٹیک ہوا تھا اس میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ تائیوان کی جو کمپنی ہے وہ اس میں شامل تھی, جو لیبنان میں پیجرز اٹیک ہوا تھا. تو یہ تائیوان اور اسرائیل, اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تائیوان اسرائیل آیا ہے, کیا یہ بائیلیٹرل تھا یا اس میں کسی نے تائیوان کو کہا ہے کہ اسرائیل پہنچو؟ بھئی کیا امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پہنچو, یا یہ بائیلیٹرل تھا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. تو اب آپ دیکھیے یو ایس کی سرپرستی میں ایک نیا الائنس بن رہا ہے ٹو چیلنج چائناز ریئر ارتھ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈومیننس. ابھی نتنیاہو نے 4-5 دن پہلے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پاور ہاؤس بن چکا ہے. اچھا جی, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریئر ارتھ منرلز کی ڈومیننس کو چیلنج کرنے کے لیے ایک الائنس بن رہا ہے جس کو پیکس سلیکا کوalition کہا جا رہا ہے, جس میں 5 ملک ابتدائی طور پر شامل ہیں. جو اب یہ لائن دیکھیے گا, چائنا کا ریئر ارتھ منرل ڈومیننس اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کاؤنٹر. ادھر کیا ڈسکشن, بیلٹ اینڈ روڈ انفراسٹرکچر, یہ سارا. تو چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ اور ریئر ارتھ منرل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے الائنس بن رہا ہے. اسٹریٹجک نوعیت کا یہ الائنس ہے جس کے اندر کون ہے, سنگاپور, آسٹریلیا, جاپان, ساؤتھ کوریا اور اسرائیل. اور اس میں مزید ملک بھی شامل کرنے پر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن ابتدائی طور پر یہ 5 ملک ہیں. اس وقت ناظرین چائنا جو ہے وہ جو گلوبل ریئر ارتھ منرلز ہیں 70% ورلڈ وائڈ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو منرلز کو نکال کر آگے پروسیسنگ کرنا ہے اور ان کو اس فارم میں لے کر آنا ہے, یعنی منرلز کو نکالا گیا ہے اور آگے اس کو پروسیس بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ جو پروسیسنگ ہے اس میں 85 to 95% چائنا کا ڈومیننس ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی پروڈکشن میں 70% اور آگے پروسیسنگ میں 85 سے 95% چائنا کنٹرول کر رہا ہے. کیونکہ جب امریکہ اسرائیل کی خواہشوں پر عراق میں گھسا ہوا تھا اور شام میں اور لیبیا میں گھسا ہوا تھا, تب چائنا یہ کام کر رہا تھا. ریئر ارتھ منرلز جو ہے وہ وہاں پر اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھا رہا تھا. اس وقت چائنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا شپ بلڈنگ جو کنٹری ہے بن چکا ہے. سب سے زیادہ یعنی جو پروڈکشن ہے یہ ورلڈ وار 2 کے ٹائم پر امریکہ کے پاس تھی, اور یہی پروڈکشن کیپیبلٹی جو ہے اس نے امریکہ کو جتوایا تھا. وہ 16 گھنٹوں کے اندر ایک بڑا شپ تیار کر لیتے تھے, یہ پروڈکشن لیول تھی ان کی. یہی وہ چیز ہے جس نے امریکہ کو فاتح کروایا. تو اب وہ ساری جو کیپیبلٹی ہے وہ چائنا حاصل کر چکا ہے جب یہ ادھر ادھر گھسے ہوئے تھے, اور یہ سب سے بڑا مقروض ملک بھی بن چکے ہیں. تو چائنا کی ناظرین جو یہ لیوریج ہے ریئر ارتھ منرلز کے اندر, اس سے اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفنس انڈسٹری میں وہ آگے گرو کر رہا ہے.
اور اس کے ساتھ جو الیکٹرک وہیکلز کا سیکٹر ہے اس میں بھی وہ گرو کر رہا ہے. BYD سب کو کراس کر گئی ہے. تو یہ پیچھے ریئر ارتھ منرلز ہیں. تو اس کے علاوہ چائنا کے پاس جو دوسری لیوریج آئی کہ ادھر سے ٹیرف لگے, انہوں نے روک لیے تو امریکہ گھٹنوں پر آ گیا, ٹھیک ہے نا, تو امریکہ گھٹنوں, تو یہ ایک لیوریج. تو اب جناب علی یہ وہ پالیسی لے کر آ رہی ہے, یعنی اسرائیل مزید سامنے آ چکا ہے چائنا کے. تو چائنا بھی یہاں پر جارڈن میں بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جارڈن میں بھی وہ دورہ کر رہے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ امریکہ G7 چاہتا ہے وداؤٹ یورپ. یہ خبر بھی درمیان میں کہیں چل رہی ہے, یعنی اس میں ساؤتھ کوریا ہوگا, آسٹریلیا ہوگا اور جاپان ہوگا, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ دیکھیں یہ جو الائنس بن رہا ہے ریئر ارتھ منرلز والا, یہ بھی انڈو پیسفک کے کنٹریز ہیں, آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا, جاپان, یہ انڈو پیسفک کے کنٹریز ہیں, سنگاپور. تو جو G7 ہے اس میں بھی وہ یورپ کو نکال کر انڈو پیسفک, کیونکہ جو نئی اسٹریٹجی آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ انڈو پیسفک, انڈین اوشن اور جو پیسفک ہے, یعنی یہ جو سارا ایریا ہے یہ بیٹل فیلڈ ہوگا. تو اس مطابق وہ اپنے الائنسز کو ریشفٹ کر رہے ہیں. سیریز آف اسرائیلی اٹیکس ہوئے صدرن لیبنن پر, ویسٹرن بیکا پر, بہت سارے ایریاز ہیں, بڑے ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر انہوں نے بڑے ویو آف ایسکلیٹری اگریشن جو انہوں نے کیا ہے. اور پھر ان کے جیٹس اور ڈرونز لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کرتے رہے ہیں. ایک ڈیلیبریٹ کیمپین ہے انٹیمیڈیشن کی, سرویلنس کی, ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ بیروت کے اوپر وہ فلائی کر رہے ہیں, اب انہوں نے یہ بڑے اٹیکس کیے. تو ملٹیپل ایریاز انہوں نے بتایا کہاں 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 حملے ہوئے ہیں. بڑی خوفناک یہ حملے تھے, بڑی وائلنٹ قسم کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں دھماکے جب دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ سب ایک فیلئر ہے, ریجن کا بھی فیلئر, سب سے بڑھ کر لیبنیز گورنمنٹ, دیکھیں اس کی کوئی پاور نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اس نے پوزیشن لی ہے اس نے اسرائیل کے لیے مزید اگریشن کے دروازے کھولے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اپنی پوزیشن جب تک درست نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا, اسی درمیان جو غزہ کی صورتحال ہے بڑی پینفل ہے. Storm destroys what is left of houses in Gaza, floods tents, kills 6. 90% جو ہوم ڈسٹرائڈ ہیں, 94% of the tents جو ہیں وہ worn out ہو گئے ہیں. Palestinian in Gaza are left exposed to the elements with no shelter to protect them. کوئی شیلٹر فلسطینیوں کو نہیں بچا ہے. شدید بارش اور طوفان اور بہت خوفناک صورتحال ہے. اسرائیل کی جینوسائیڈل کیمپین جاری ہے باوجود اس کے کہ جو سیز فائر اناؤنس کیا گیا. 2 مہینے اس کو ہونے کو آئے ہیں اور اس کے باوجود یہ جینوسائیڈل 2 مہینے تو ہو چکے ہیں, اکتوبر سے نومبر اور نومبر سے دسمبر 2 مہینے ہو چکے ہیں. تو جینوسائیڈل کیمپین پھر بھی جاری ہے اور سیورل ایریاز کے اندر بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں کیونکہ گھر کولیپس ہوئے ہیں. جو گھر سے مراد جو ڈیمیج بلڈنگز تھی جس میں فلسطینی بیٹھے ہوئے تھے پناہ لے کر, اور ساتھ اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے. اس سب میں اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے. بیت لاہیہ کے اندر 5 فلسطینی جب وہ شہید ہو گئے, ایک گھر ان کے اوپر جب وہ آ گرا, اور پھر ایک اور جگہ پر ہیوی رین کی وجہ سے اور اسٹرانگ ونڈز, مطلب شدید ہوائیں, طوفانی ہوائیں وہاں پر چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے غزہ سٹی کے اندر ایک شخص جب وہ شہید ہوا, ایک فلسطینی, اور بہت سارے زخمی ہو گئے کیونکہ ایک دیوار جو ہے وہ ان کے ٹینٹس کے اوپر آ گری, کولیپس ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور 2 بچے ایک جگہ پر زخمی ہو گئے ابو جبال کیمپ کے اندر جب ٹینٹ جو ہے وہ ان کے اوپر کولیپس ہو گیا. 3 children among over 10 people dead in Gaza in 24 hours amid storm. بڑی پینفل صورتحال ہے غزہ کی, اور وہ منتظر ہیں عربز کے, سب سے بڑھ کر عربز کے وہ منتظر ہیں اور باقی دنیا کے منتظر ہیں کہ کیا وہ ان کی زندگیوں میں کوئی آسانیاں لا سکتے ہیں اور اسرائیل کے اگریشن کو روک سکتے ہیں. ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے. جو بھی ہوا ہے ایک PR ہے, ایک ڈرامہ ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل کے بنیادی مقاصد ویسے ہی ہیں اور ان کو وہ پرسو کر رہے ہیں with different means, جس کو ان 2 مہینوں میں صورتحال کو امن سیز فائر کا نام دیا گیا ہے, جو کہ ہرگز سیز فائر اور امن نہیں ہے بلکہ ایک جینوسائیڈ اسی طرح سے جاری ہے جیسے 10 اکتوبر سے پہلے جاری تھی. صرف اس نئے فریم ورک کے ذریعے جو ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر پریشر تھا اس کو کم کیا گیا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے تھے ان کو روکا جائے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.